GFS बिल्डर्स प्रेजेंट रमजान की साअतें मौलाना बशीर फारूकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपको रमज़ान की सातों में खुश आमदीद कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है। नाज़रीन, अगर किसी चीज़ से बचा जाए तो उसके नुकसानात अगर जहन में हो तो उससे बचना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर सिगरेट से बचना ज़रूरी है कि ये नुकसानदेह है। अगर इसके नुकसान हमारे जहन में होंगे तो इससे बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जहन्नम से बचना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम इसका अजाब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर हमें इसकी होलनाकियों का थोड़ा बहुत इल्म जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलता है, अगर ये हमारे मद्देनजर होगा तो हमें जहन्नम से बचने में आसानी होगी, और जो काम हमें जहन्नम में ले जाने वाले हैं उससे बचने में आसानी होगी। आज हम इस अशरे की मुनासबत से जहन्नम की कुछ होलनाकियों का तज़किरा करेंगे। इसके लिए हमारे मेहमान मारूफ रूहानी व समाजी शख्सियत हज़रत मौलाना बशीर फारूक क़ाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हज़रत साहब, अशरा जहन्नम से आज़ादी चल रहा है, तो जहन्नम से मुताल्लिक ये बताइए कि ये क्या चीज़ है और ये अल्लाह ताला ने क्यों बना कर रखी है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहन्नम अजाब का मकाम है और अल्लाह ताला के वो नाफरमान बंदे जिन्होंने कुफ्र किया और बदकारियाँ की, उनके लिए जहन्नम जो है वो बनाया गया है और उससे बहुत डराया गया है, बहुत डराया गया है। कुरान पाक में जहन्नम से बार बार डराया गया है और यकीनन जो शख्स डरता है वो बचता है। जैसे अभी आपने हवाला दिया सिगरेट का, सिगरेट के नुकसानात अगर किसी को पता हो, शराब के नुकसानात पता हो, तो वो उस नुकसान की खातिर भी बदले लेने के बच सकता है। एक तो नाफरमानी है, जैसे सिगरेट की बात नहीं कर रहा, शराब की बात कर रहा हूँ। शराब की तो इस्लाम में बिल्कुल ममानित है। तो बाज़ औक़ात हम फौरी सज़ा से डरते हैं और जो उधार सज़ा है उससे नहीं डरते। तो इसलिए हमें मतलब यानी कि जो है सज़ाओं का इल्म हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह डरने मतलब यानी बचत के चांस हो जाते हैं। जहन्नम के बारे में कौन नहीं जानता, जहन्नम अल्लाह ताला की नाराज़गी का मरकज़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के 3 अशरे बयान किए। पहला अशरा रहमत का, फिर मग़फ़िरत का, फिर जहन्नम से आज़ादी का। तो ये आखिरी अशरा जिसकी ये सहरियाँ इफ्तारियाँ चल रही हैं, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अब ये कि एक खुली ऑफर है कि जहन्नम से आज़ादी पालो 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 पालो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुसलमान इस आज़ादी की परवाह न करे तो जो खुद अपने आप को मारे उसे कौन बचाए। खुदकुशी करने वाला तो नहीं बचता, बीमारी वाला बंदा बच जाता है। हम वो बदनसीब लोग हैं कि हमें परवाह ही नहीं। हर शख्स इस मतलब धुन में है ईद की तैयारी करनी। भाई, ईद की तैयारी पूरा महीने कर सकते थे ना, ईद की तैयारी पूरी महीने कर सकते थे, लेकिन ऐसी तैयारी कि मतलब यानी कि कोई और चीज सूझती नहीं है। अगर हम जहन्नम के मुतालिक सुने, पहले तो ये देखिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ात है जिनके सदके अगले फिरे लोगों को बख्शा जाएगा, जो पहले गुजर गए, जो आएंगे। आप शफीउल मुज़निबीन है, यानी आप गुनाहगारों की शफात का सामान है। आप क़यामत के रोज जब तमाम अंबिया जो है वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हो गए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हो गए, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हो गए। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अना अल्लाह, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और फिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मत की बदहाली के लिए सजदे में गिरेंगे, तो फिर मेरा रब फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हबीब अपना सर ऊपर करो, आज जो आप कहोगे वो होगा, आप ही की चलेगी आज। किसी ने क्या खूब कहा, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का
یہ معاشر قائم ہوگا نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سرکار کا مرتبہ دکھایا جائے گا۔ دیکھیں جہنم کے بارے میں کئی احادیث کریمہ ہے، چھوٹی سی چند مثال لے لیں۔ ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ اگر کسی جہنمی کو سمجھانے کے لیے کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں، کہ جو لوہے کو پانی کی طرح پگھلا دیتی ہے، دنیا کی آگ میں ڈالا جائے، یہ روایتیں، یہ کوئی مطلب مقولہ نہیں، روایتیں، ڈالا جائے تو اس کو دنیا کی آگ اتنی ٹھنڈی لگے گی، اس پہ اس کو نیند آ جائے گی۔ تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ 70 گنا ہماری آگ سے بڑھ کر آگ ہے، 70 گنا ہماری آگ جو ہے وہ لوہے کو پانی کی طرح پگھلا کے رکھ دیتی ہے، سمجھے؟ تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھتے تراویح میں ہر بار، اس کے معنی یہ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں رمضان تراویح تو رمضان ایک مہینہ ہے، لیکن سرکار نے فجر اور عشاء مغرب کے بعد یہ امت کو دعوت دی کہ فجر اور مغرب کے بعد یہ دعا 7 بار پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بندہ جب جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، تو روایت میں آتا ہے کہ جہنم خود کہتی ہے، جہنم کہتی کہ میں اے اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو تو اسے پناہ میں اس کو پناہ دے، اس کو پناہ دے۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اگر جہنم کو جیسے کسی غبارے میں ہوا ہو اور اس میں آپ سوئی ڈالیں اس کی ہوا نکلے گی نا، جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دیا جائے اور اس کی بدبو دنیا میں آ جائے تو اس کی تپش سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا جہنم میں جو، کیونکہ وہاں جو ہے مطلب یعنی کہ پانی جو پلایا جائے گا پانی نہیں ہوگا، وہ لوگوں کا پیپ اور خون ہوگا، علمان والحفیظ۔ اور وہ جب جہنمی اس کے باوجود العطش پیاس کہیں گے تو انہیں وہ بھی پینے پر جو ہے نا مطلب یعنی کہ جو ہے وہ پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب وہ پیئیں گے تو جیسے پیئیں گے تو اس کی ساری آنتیں کٹ کر زمین گر جائیں گی اور اس کا چہرہ گل جائے گا، اس کی پوری جو کھال ہے وہ گر جائے گی۔ اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہنم کا جو پانی ہے وہ اگر ایک ڈول دنیا میں آ جائے، دنیا کتنی بڑی، ایک ڈول آ جائے اور زمین پر گرا دیا جائے تو پوری زمین جو ہے اس کی کھیتی جو ہے جل جائے۔ بہت 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 خطرناک چیز ہے جہنم۔ اچھا یہ ادھار والا معاملہ ہے نا، ادھار والا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہاں 4 گھنٹے پر جہنم کھڑی ہوئی ہے۔ قبر کے بارے میں آقا فرماتے ہیں قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے اور ابھی روح نکلتی ہے، 2-4 گھنٹے بندے کو تدفین ہو جاتی۔ تو یہ ادھار والا معاملہ قیامت آتے آتے آئے گی، یہ نہیں ہے، یہاں بھی تو جہنم کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تو حضور کے الفاظ ہے نا، جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری لاپرواہیاں ہیں، جو ہماری مطلب ہم جو ستم کر رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے روزہ رکھنے والے ایسے بھی تو ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یعنی صرف وہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو روزہ ہو یا نیکیاں ہو، ہمیں مطلب یعنی کہ جو ہے یہ بہت بڑی جہنم سے نجات کا سامان ہے۔ کاش ہمیں ان کو اس طرح سے مطلب یعنی کہ جو ادا کریں جیسا کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب ایک سوال ہے جو کہ اس موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اب تک کے ناظرین کو اور سب تک یہ پیغام چلا جائے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ جو سیلانی ویلفیئر کے زیر اہتمام کراچی کے بہت سارے مقامات پر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف غرباء کے لیے ہے، تو کیا صاحب حیثیت اگر گزر رہا ہے اور مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو کیا وہ افطار اس سے کر سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے، یہ صرف رمضان ہی کی حد تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے، سیلانی ویلفیئر کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں کھانا پکتا ہے اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں یہ دسترخوان ہے۔ اچھا یہ دسترخوان پہ کھانا کھانے والا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو کام کرتا ہے، یعنی تنخواہ جن کی 15,000 18,000 تنخواہیں، ان میں پیارے آقا کے کتنے سید زادے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، سادات کرام بھی ہیں، اس طرح اور بھی ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ پورے سال بھی ہمارا جتنا کھانا ہوتا ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے، فطرے سے، کفارے سے، منت سے نہیں ہوتا، یہ بالکل صاف پیسے ہوتے ہیں، اس سے ہر آدمی کھا سکتا ہے،
چاہے صاحب عزت ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سید سادہ ہو یعنی سادات کرام ہو، یا پھر غیر مسلم بھی ہو. جیسے اسپتالوں میں نا، اب ظاہر ہے ہمارے جناح اسپتال، سول اسپتال، گاؤں پاکستان کے بہت سارے اسپتالوں میں ہمارا کھانا جاتا ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو ہم لوگوں کے پیسے کیوں برباد کریں؟ ہم نے زکوٰۃ کے پیسے سیلانی نے کبھی بھی اس میں استعمال کرنے کا جو ہے نا ذہن نہیں رکھا. اور یہ رمضان تو یہ تو ایک ویسے بہت بڑا مطلب کام ہے، اس میں بالکل صاحب عزت آدمی ہمارے افطار، ہمارے دسترخوان پر جو افطار کرے، پیٹ بھر کے افطار کرے، مسئلہ نہیں ہے. اس سے زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی مطلب ہے کہ یہ پیسہ جو ہے صرف غریبوں کے لیے ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے. بہت شکریہ صاحب. ناظرین، آپ نے سنا کہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اور یہ بہت ہولناک ہے. اس سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس سے بچے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس اشرے کے صدقے میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائے. آمین. اب وقت دعا ہے. میں حضرت صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اب تک کے ناظرین اور امت مسلمہ کے لیے دعا خیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک، اے بادشاہ، اے کریم، اے مہربان، اے رحمان، اے رحیم. تیرے کروڑ کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں جہنم سے آزادی کا اشرہ عطا فرمایا ہے. اور یہ اشرہ جہنم سے آزادی پانے والوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کا سامان ہے. پروردگار، یقیناً نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگ جہنم سے آزادی پا چکے ہوں گے. جن کو جہنم سے آزادی مل گئی ان کا صدقہ پروردگار ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے پیارے آقا کی پوری امت کو جہنم سے آزادی نصیب فرما. عذاب جہنم سے بچا، اور دنیا میں اللہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بننے سے بچا، آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا. اور جو کام جہنم میں لے جانے والے ہیں اے پروردگار ان کاموں سے ہمیں دور کر دے. جو کام ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں اے پروردگار ہمیں وہ کام کرنے کی رغبت عطا فرما. دن رات ہم جہنم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ہوش مندی عطا فرما. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جائے. وہ ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں خون کے ساتھ چل رہا ہے اور قدم قدم پر ہمیں بھٹکاتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے. پروردگار، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے، اپنی پناہ میں لے، تاکہ مردود شیطان کا کوئی زور، کوئی غلبہ ہم پر باقی نہ بچے. اے اللہ، ہم پر کوئی باقی بچے، اس کا غلبہ ہم پر نہ رہے. ہمیں اس کے غلبے سے آزادی عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے صدقہ، واسطہ، وسیلہ، سارے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا صدقہ، ماہ رمضان کی رحمتوں، عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی بے حساب مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے بچا دے. جان کر جہنم سے جتنے گناہ ہو گئے معافیاں مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار، قدم قدم پر ہماری مدد فرما. ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر، ہماری آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانے، ہمارے دل کو نفاق سے بچانے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچانے. اے اللہ، ہمیں آنکھ کے، کان کے
زبان کے نقصان سے بچا لے۔ اے پروردگار ہمارے بدن کو سلامتی بھی عطا فرما، لولا لنگڑا اندھا کانا بہرا اور پاگل ہو جانے سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، بم گولی دھماکے ایکسیڈنٹ اور قتل سے بچا، زلزلے طوفان سیلاب تعاون قحط اور سرخ آندھیوں سے بچا۔ اے پروردگار تیری طرف سے آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے سحر کے وقت کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، تو تیرے حبیب کی امت پروردگار طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، طرح طرح کی آفتوں میں پھنسی ہوئی ہے، طرح طرح کے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم میں اور پوری امت میں جتنے بیمار ہیں، ہمارے گھر خاندان پڑوس اور اے اللہ پوری امت میں جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرما، بالخصوص جو بیچارے کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے ان کی تو غیب سے مدد فرما۔ یہ بے تحاشا لوگوں نے پروردگار اپنے مریضوں کے لیے خطوط لکھے ہیں، زبانی کہا ہے، مل کر دعا کی درخواست کی ہے۔ ہم پورے عالم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیری دنیا میں جتنے مسلمان تیرے نبی کے ماننے والے تکلیف تھے ان کی ہماری پوری امت کی تکلیف دور کر دے، دور کر دے، دور کر دے، سب کے غم کو دور کر، سب کی بیماریاں جڑ سے ختم کر، سب پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، برکت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، بے برکتی سے بچا دے، سب کو کثیر کثیر رزق حلال عطا فرما، رزقاً حلالاً طیبہ نصیب فرما، رزقاً حلالاً طیبہ نصیب فرما، توبتاً نصوح نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے کی توبہ نصیب فرما، بغیر توبہ کے مر جانے سے بچا دے۔ یا اللہ مقروضوں کو بارکہ سے سلوک دوشی عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما، جن کو اولاد نرینہ کی تمنائیں ہیں ان کے گھر میں اولاد نرینہ ہو جائے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پیارے نبی نے جو تجھ سے بھلائیاں مانگی ہیں ہم امت کو ان بھلائیوں سے حصہ دے، جن سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ میں رکھ، خلق عظیم کے نور سے امت کو نور اللہ نور کر دے۔ اے رحمت والے پروردگار ہم پر آسمان سے رحمت کا پانی بھیج دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری خشک دریائیں، ہماری خشک ندیاں، ہمارے خشک کنویں پانی سے جل کر ہو جائیں، اور ہمارے اجڑے کھیت جو پھر ہرے بھرے ہو جائیں، ہمارے شہر کے ہمارے ملک کے اندر جو اے اللہ اجاڑ پن ہے وہ ختم ہو جائے، رحمت کا می برس جائے، رحمت کا می برس جائے، رحمت کا می برس جائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ GFS Builders present رمضان کی ساعتیں مولانا بشیر فاروقی کے ساتھ۔